कोरोना की पहली लहर ख़त्म हुई, दूसरी लहर आ गई जो कि पहले से भी ज़्यादा खौफनाक होकर सामने आई है। इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो कोरोना से महफूज रहा हो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका वास्ता कोरोना के साथ पड़ चुका है या उसके साथ कहीं ना कहीं डील कर चुका है। आखिर कमी कहाँ पर आ रही है, रिपोर्टिंग कहाँ पर कम हो रही है, कोरोना के पेशेंट असल में हैं कितने जबकि हमारे सामने कितने आ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ महकमा सेहत को, डॉक्टर्स को और ख़ास तौर पर फीमेल डॉक्टर और स्टाफ को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इस वाले से भी आपको बताएंगे। देखते रहिए हमारे साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। जब भी हम डॉक्टर्स की बात करते हैं या नर्सेज़ की बात करते हैं तो शायद हम सिर्फ़ और सिर्फ जो मेल डॉक्टर हैं उनकी बात नहीं कर रहे होते, हम साथ में जो फीमेल डॉक्टर या फीमेल नर्सेज या दूसरा स्टाफ होता है उसकी बात भी कर रहे होते हैं। और अगर हम कोरोना की बात करते हैं तो मर्द हज़रात तो शायद कुछ अपने आप को घर में अलग कर लेते होंगे, बच्चों से दूर रह लेते होंगे, लेकिन माओं का बच्चों के साथ, फैमिली के साथ एक बड़ा इंटरेक्शन होता है और उसके बगैर उनका शायद गुजारा भी नहीं होता। और बच्चों का जो दूसरी फैमिली होती है उनका भी जो घर की खातून खाना होती है उसके बगैर गुजारा नहीं होता। तो आखिर वो तमाम लोग अपनी फैमिली को कैसे महफूज रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक दूसरी वेव आई है जिसमें तमाम जो डॉक्टर्स हैं, जिसमें स्टाफ है, तमाम लोग अपनी ज़िम्मेदारियां तो सर अंजाम देते हैं, लेकिन घर वालों को कैसे महफूज रखते हैं, अपने आप को कैसे महफूज रखते हैं। डीएमएस साहिबा हैं डॉक्टर नैना ताज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा थोड़ा सा कि पहले तो एक हालत जंग में हैं आप, हर वक्त अलर्ट हैं, तो डॉक्टर पहले आपने पेशेंट को आपने ट्रीट करना होता है, फिर बाद में अपने आप को महफूज रखना होता है और साथ में फैमिली को भी, कैसे ये तमाम चीज़ें मैनेज होती हैं? देखिए जी, बीइंग अ डॉक्टर हमारी जब हम ओथ लेते हैं और हमें बताया जाता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे हम नहीं हैं, दूसरों के लिए हमारी ज़िंदगी जो है ना वक्फ है और इंसानियत की खिदमत करना, जब हमने ये कसम ली है ये चीज़ कि हमारी फैमिली सेकंड प्रायोरिटी है और पेशेंट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो हम उस कसम पे कायम होते हैं। तो बीइंग अ फीमेल हमारे ऊपर डबल क्या ट्रिपल ड्यूटीज़ होती हैं। जो मेल डॉक्टर हैं वो जस्ट डॉक्टर बन के आते हैं और घर जाके वो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, लेकिन बीइंग अ फीमेल वो एक डॉक्टर भी होती है, वो एक माँ भी होती है, वो एक बहू भी होती है, तो उसको अपने ससुराल का ख्याल भी रखना होता है और बच्चों का भी। तो ये नहीं हो सकता कि एक फीमेल डॉक्टर ड्यूटी करके जाए और घर जाके वो क्वारंटाइन हो जाए या बिल्कुल आइसोलेट हो जाए। इस तमाम चीज़ को कैसे मैनेज करती हैं? क्वारंटाइन तो आप हो नहीं सकती, घर की जिम्मेदारियां भी निभानी हैं, सास ससुर हैं उनका ख्याल भी रखना है, अपने बच्चे हैं उनका ख्याल भी रखना है, अगर हस्बैंड डॉक्टर नहीं है तो उनका ख्याल भी रखना है, तो कैसे? देखिए जी, उसमें सबसे पहले तो एक फीलिंग्स होती है ना, एक जज्बा होता है। तो जो जज्बा फीमेल्स के अंदर एक अल्लाह मियाँ ने उसको एक ऐसा बनाया है कि वो मोल्ड हो जाती है। तो वो जब वो घर पे होती है तो वो एक माँ बन जाती है, जब हॉस्पिटल में होती है तो वो डॉक्टर बन जाती है। तो जाहिर है ये ख्याल हमारे दिल में 100 दफ़ा आता है, हम भी सोचते हैं ये चीज़ कि जी अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारे बच्चों का क्या बनेगा, अगर वो बच्चे इन्फेक्ट हो जाएँ या ससुराल में सास को ये ना हो जाए तो हम एक सोर्स ना बने। तो जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं उसको हम नो डाउट अडॉप्ट करते हैं, हम जाते हैं, हम अपने आप को जाके पूरा सैनिटाइज करते हैं, चेंज करते हैं अपने ड्रेसेस, शूज़, और उसके बाद हम फिर भी हमें एक होता है कि ज़ाहिर है ये एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है, जब तक ये फैल चुका होता है, बाज़ औक़ात ये जब ज़ाहिर होता है तो 1 वीक गुजर चुका होता है, तो वो सोर्स अपना फैला चुके होते हैं। ये चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि हम हालत जंग में हैं, तो जब बंदा जंग में होता है ना तो वो फिर ये चीज़ें नहीं सोचता। हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं, बाकी जो अल्लाह सबका मददगार होता है, तो जो हालात चल रहे हैं उसी हिसाब से पेशेंट्स और बाकी लोगों में इसलिए भी ज़्यादा फैल रहा है कि लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। अच्छा मैम, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर डॉक्टर्स से ना एक इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक बड़ा ही डिस्टेंस रखा है सोसाइटी ने। उनको समहाउ तो कुछ ऐसे भी आया कि कुछ लोगों ने उनको घर किराए पे दिए हुए थे, उनसे घर खाली करवा लिए कि नहीं जी आप हमें कोरोना फैलाएंगे, हमारी सोसाइटी में कोरोना लेके आ रहे हैं क्योंकि आप वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ससुराल में किसी दोस्त ने या किसी वैसे मोहल्ले वाले ने कभी आपको इस चीज़ के ऊपर कहा या इनकरेज किया आपको? देखिए
پہلے تو ایک سٹگما بن گیا تھا, کورونا کا لیبل لگنا لوگوں کے لیے ایسے تھا جیسے کوئی بدنامی کا داغ لگ گیا ہو. ایسے ہی ان کو بیہیو کیا جاتا تھا. اگر کسی فیملی میں کسی کے گھر کے باہر بورڈ لگ جاتا تھا کہ کورونا فیملی ہے, یہ لوگ ان سے یعنی کہ صرف 14 ڈیز کیا, وہ تو کئی مہینے ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا, ان سے بات کرنی چھوڑ دی, اتنا کہ ان کا سلام دعا کرنا تک چھوڑ دیا کہ کہیں یہ ہمارے پیچھے پیچھے سورس ڈھونڈتے نہ آ جائیں, جیسے ٹریس کرتے تھے فیملیز, جیسے آرمی والے, رینجرز والے. تو اس چیز کو ابھی تک ان کے مائنڈ میں ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کرونا جو ہے نا, جس کو ہو گیا اس سے ملنا ملانا چھوڑ دیا. یہ تو آپ نے کرونا فیملی کا بتایا نا, کرونا ڈاکٹرز کا بتایا. کرونا, یہی بات ہے, جب وہ فیملیز کو اتنا وہ کر رہے تھے تو کرونا ڈاکٹرز کو تو وہ لوگ جیسے بالکل ہی ہمیں آئسولیٹ کر دیا تھا. ہماری فیملیز بس اتنا تھا کہ لوگ ہم سے ملنا ملانا تک چھوڑ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ تو کرونا ڈیڈیکیٹڈ ہاسپٹل میں ہے, وہاں سے کرونا یہ سورس آف کرونا ہے. تو ہم کتنا عرصہ تو ہم اپنے آپ کو یعنی کہ اب پھر بھی اس دفعہ پھر وہی حالات چل رہے ہیں. کچھ تھوڑا سا پیک ڈاؤن ہوا تو لوگ ہم سے نہیں ملتے, لوگ ہم سے فیملیز پارٹیز ادھر ادھر, وہ کہتے ہیں یہ تو کرونا وارڈ سے آ رہے ہیں تو یہ تو خود ہی انفیکٹڈ ہے. آپ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے میں ڈیوٹی سے آ رہی ہوں ابھی فٹافٹ. نہیں, وہ ہم ان کو نہیں کہہ سکتے. ہم انہیں اگر یہ پتہ لگ جائے کہ کرونا ہاسپٹل میں ہے اور وہاں ڈیوٹی کرے, لوگ نہیں ملتے. لوگ اس چیز کو بالکل بھی انہوں نے وہ ذہن میں سوچا ہوا ہے. تو خاندان والوں نے کسی ایسی بات کو دیکھا ہو, کچھ ایسی بات پوائنٹ آؤٹ کی ہو؟ نہیں, ہمارے اوپر تو بہت پریشر رہا ہے فیملی کی طرف سے. فیمیلز جتنی بھی ہیں, میں اپنی بات نہیں کرتی, میرے ساتھ نرسز بھی ہیں, میرے ساتھ جونیئر ڈاکٹرز بھی ہیں, کوئی نیولی میرڈ بھی تھے, کچھ اس طرح سے. تو ان کے سسرال والوں نے انہیں کہا کہ یا تو آپ جاب کریں, نوکری چھوڑیں, یا آپ گھر چھوڑیں, یا اگر آپ نے وہاں ڈیوٹی کرنی ہے تو آپ ہاسٹل میں شفٹ ہو جائیں. اس طرح کے معاملات بھی آئے؟ جی بہت زیادہ. یہ نرسنگ ہماری اسٹاف کے ساتھ بھی آیا ہے, ہمارے جونیئر ڈاکٹرز کے ساتھ. کتنے لوگ تو ریزائن دینے پہ آ گئے, اور کتنوں نے ریزائن دے بھی دیا فیملی پریشر کی وجہ سے. آپ کے مائنڈ میں آیا کہ میں جاب چھوڑ دوں؟ نہیں, مطلب یہ تو ایک سینس ہوتا ہے نا آپ کا, اس چیز پہ نہیں کر سکتے. دیکھیں, اٹس ڈیپینڈس اپون دا پریشر, اور آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہے, آپ کے ہسبینڈ کیسے ہیں, سپورٹیو ہیں. لیکن ایک دل کے اندر جو ایک بینگ اے فیمیل ہے نا, وہ آپ اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو فیملی کو سب کو ساتھ دو. تو جس کے اوپر پریشر زیادہ تھا, ورنہ کوئی فیمیل چھوڑنا نہیں چاہتی. آپ کو پتہ ہے آج کل آرمی میں بھی فیمیلز ہیں, پائلٹ بھی فیمیلز ہیں. آپ وہ کام جو میل سوچتے تھے, آپ وہ سارے کام فیمیلز کر رہی ہیں. تو فیمیلز کسی بھی حساب سے پیچھے نہیں ہے, صرف ان کا یہ ہے کہ ان کے ساتھ سپورٹ نہیں ہوتی. آپ کی وجہ سے آپ کے گھر کا کوئی بندہ یا آپ کے بچے یا کوئی اور بندہ افیکٹ ہوا ہے؟ دیکھیں, ابھی تک تو نہیں, کیونکہ ایس او پیز کو فالو کرتے ہیں نا. ہم ایک ڈاکٹر ہے, وہ ایس او پیز کو فالو کرتا ہے, اور جیسے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہوم آئسولیشن ہے, سوشل ڈسٹینس ہے, اور اس کے علاوہ سینیٹائز کرنا ہے. اگر آپ ان ایس او پیز کو فالو کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جن نے ان ایس او پیز کو فالو کیا ان میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں ہوا. جنہوں نے ایس او پیز کو فالو کیا ان کو کچھ بھی نہیں ہوا, چاہے وہ سوسائٹی میں رہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے, یا جہاں بھی گئے وہ کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. تو بہتر یہی ہے کہ ایس او پیز کو فالو کریں, اپنا بھی خیال رکھیں, اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں, اور ساتھ میں جو ایک سب سے اہم کام ہے دوسروں کی جان بچانا, تو اس کو بھی بچاتے رہیں, کیونکہ پرائم کام یہی ہے, اور فرض کے آگے جو باقی چیزیں ہیں وہ چھوٹی پڑ جاتی ہیں. تو اس وقت تمام جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہ کام بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. تو ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی ڈیوٹی بھی نبھا رہے ہیں, اور ایک یہ جو عالمی جنگ ہے اس میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اس کو جیتنے میں, انسانیت کو جتانے میں. یہاں پر لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈاکٹرز کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ہیلتھ سسٹم ہمارا کتنا سٹرونگ ہے, اور خاص طور پر کرونا جو ایک وبا ہے وہ کس طرح سے تمام طبی عملے کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے, اور ہسپتال کے لوگ یا ڈاکٹرز ہمارے اسے کیسے نبٹ رہے ہیں, چیلنجز ان کو کیا درپیش ہیں. ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم نے پی ایم اے کے جو پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر افتخار بھٹی صاحب, ان کے پاس آئے ہوئے ہیں, اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ کتنے ڈاکٹر اب تک افیکٹ ہو چکے ہیں کرونا کے حوالے سے, پہلی لیئر کے اندر بھی, ویو کے اندر بھی, اور دوسری کے اندر بھی؟ ذرا پہلے تو اس حوالے سے میں بتائیں. اس میں طیب بھائی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آلموسٹ 70% سے زیادہ ہمارے ڈاکٹرز جو ہے نا وہ کرونا سے افیکٹ ہو چکے ہیں, جن میں ہمارے سینئر ڈاکٹرز بھی اور ایون ینگ ڈاکٹرز بھی, وہ سارے. بلکہ ایسے آپ سمجھ لیں کہ ایک وارڈ میں اگر جائیں گے تو 70% سے زیادہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ آلریڈی یہ کرونا کو ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, جن میں کئی سارے سیریس بھی رہے ہیں, کنہیں میں مائلڈ ٹو ماڈریٹ سمٹمس سے, اور آپ کو پتہ مارٹیلٹیز بھی ہوئی ہیں ڈاکٹرز کی.
تو یہ صورتحال ہے اور ابھی تک یہ کام چل رہا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹرز اتنے زیادہ افیکٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا وہ اپنا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں اس لیے وہ پازیٹیو ہو جاتے ہیں، یا اس ٹیسٹ کے بغیر بھی پازیٹیو ہو رہے ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ نہیں وہ تو ہے نا، فالس پازیٹیو یعنی فالس نیگیٹو کا وہ چکر بھی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ڈاکٹر کا نا ڈائریکٹ ایکسپوجر ہے پیشنٹ کے ساتھ. اب جو ایک پیشنٹ رپورٹ کرتا ہے ہمیں ایمرجنسی میں یا ایون او پی ڈی وارڈز میں، اتنی ہم ہیں انڈر ڈیولپ کنٹری، ٹھیک ہے نا، ہم ڈیولپڈ کنٹری تو ہے نہیں کہ ہم، بلکہ ڈیولپ کنٹریز کے بھی ہاتھ کھڑے ہیں اس معاملے میں. تو اب کہیں نہ کہیں سے انفیکشن جو ہے نا، اب ایک ڈاکٹر انفیکٹڈ ہے، بعض اوقات اس میں اتنے سمٹمز نہیں ہوتے، اب جب اکٹھے بیٹھے ہیں راؤنڈ کر رہے ہیں یا کوئی چیز، تو اس سے ہی کراس انفیکشن ہو جاتے، دوسرے ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑا سورس جو ہے وہ آلریڈی پیشنٹس ہی ہیں. سر آپ کے پاس پیشنٹ آ جاتا ہے، آپ کو نہیں پتا وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، لیکن ٹریٹ آپ نے اس کو ویسے ہی کرنا ہے. وہی پیشنٹ بعد میں جب مریضوں کے درمیان اس کو رکھا جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی کمپیریزن نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی اس میں اس چیز کی تمیز کی جا سکتی یار اس کو ذرا سائڈ پہ رکھنا ہے. جب تک رپورٹ آتی ہے 3 دن گزر چکے ہوتے ہیں اس کو آئے ہوئے، تب تک وہ اپنا کام دکھا چکا ہوتا ہے. تو اس چیز کو کیسے کنٹرول کیا جا رہا ہے؟ تو کیسے آپ اس چیز کو مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں ایس او پیز تو ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اس کو فالو بھی کر رہے ہیں، لیکن جیسے آپ نے بات کی ہے نا، ابھی یعنی نا 2 مہینے پہلے ہم نے کیا کیا کہ ای ڈی آفس سے ان کا عملہ آیا، یہاں پہ ہم نے اٹینڈنٹس کے نا ایسے ٹیسٹ کروائیں. اب اٹینڈنٹس میں کوئی سمٹم نہیں، یعنی پیشنٹ نہیں، ان کو جو لک آفٹر کرنے والے تھے نا اٹینڈنٹس ساتھ جو تھے، ان میں 4 اٹینڈنٹ جو ہے نا وہ کرونا پازیٹیو آ گئے. اب دیکھیں یعنی ہم اس لیول پہ کہاں کن کن کے ٹیسٹ کرائیں، تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا کہ سب کے ٹیسٹ کرائیں. اتنی کٹس نہیں اویلیبل جتنی فریکوینٹلی سے ٹیسٹ ہونا چاہیے، وہ تو اس طرح بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر کیسے مینیج کر رہے ہیں آپ اس کو؟ لیکن پھر بھی ہم ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں. جو سسپیشن ہے، جو سمٹمز سسپیشن کی بیس پہ ہم ان پیشنٹ کو الگ کر لیتے ہیں، ان کے پھر ٹیسٹ کروا لیتے ہیں. باقی اگر کوئی ویسے آیا ہے کسی اور سمٹم کے ساتھ تو اسے ہم ہر ایک کو تو ٹیسٹ کرانا بہت مشکل ہے. سر ہماری آپ کی جو وکٹوریہ ہسپتال ہے، اس کے ایمرجنسی کے اندر سے 4 بیڈز کا آئی سی یو ہے، اور جو آئسولیشن روم بھی اسی کو بنایا ہوا انہوں نے. وہاں پہ تو پہلے ہی ہر ٹائم اوور برڈن رہتا ہے وہ، تو پھر کیسے آپ آئسولیشن کرواتے ہیں کسی نئے پیشنٹ کی، یا کوئی ریکمنڈیشن دیتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے ہونا چاہیے، یا جو مریض ہے وہ ماسک پہن کے، یا کچھ ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے؟ دیکھیں ماسک والا اور سوشل ڈسٹینسنگ والا وہ تو ایک ہی ہے نا سلسلہ، لیکن یہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے. اب کیا کریں، ہماری جتنی ایمرجنسی ہے ہم اپنی لمیٹڈ فیسلٹیز اس میں رہ کے نا، جو ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں تو ہم میکسیمم جو ہے نا آؤٹ پٹ دے رہے ہیں. یہ چیزیں ہیں اس میں یعنی پوائنٹ آؤٹ بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو سورسز ہمارے پاس موجود ہیں اس کے مطابق ہم اکارڈنگلی جتنا بہتر سے بہتر کام کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ سارا ہاسپٹل جو ہے سول وہ اسی کام کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے، ٹھیک ہے نا. اب 40 بیڈز کا آئی سی یو ہے. اب 40 بیڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور آلریڈی پہلے بھی تھا، اب 40 کا ایکسٹینڈ کیا، ٹھیک ہے نا. اور پیشنٹ اب دیکھیں آلریڈی سارا فل ہے اب سول ہاسپٹل. مطلب وہاں پر اس کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، وہاں پہ اگر چلا گیا ہے تو کرونا تو پازیٹیو ہے ہی ہے، تو دوسرا ڈاکٹر اس کے پاس جائے گا. کورونا کے علاج کے ساتھ ساتھ اگر وہ اس کو کارڈیک پرابلم ہے تو کارڈیک والا بھی ہمارا ایس آر اے پی جو بھی کنسلٹنٹ آن کال ہے وہ اسے دیکھتا ہے، نیچے باقی سارا سٹاف بھی اس کو دیکھتا ہے. اسی طرح کوئی اور ہے میڈیسن کا کوئی اور پیشنٹ ہے، رینل فیلئر کا ہے، تو اسی طرح اکارڈنگلی سارے ہی مینج ہو رہے ہیں الحمدللہ. تو یہاں پہ بی وی ایچ کے اندر ہمیں کسی آئی سی یو کی یا کرونا کے حوالے سے الگ کسی وارڈ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی؟ نہیں یہ تو ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اس ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن اب پتہ کیا ہے، چونکہ ایک سارا ہاسپٹل ہولی سولی اسی کام کے لیے بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن اب مریض کیا کرتا ہے، اس کو اس چیز کی تمیز نہیں ہوتی میرے لیے وہ ہاسپٹل ہے یا نہیں ہے. یہ ہمیں اور آپ کو پتا ہے، ہم فیس کر رہے ہیں یہ چیز، بالکل صحیح کہہ سیدھا رہے ہیں. آئے گا آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب مجھے یہ ہو گیا ہے، آپ بتائیں کیا کرنا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ اب ایسے نا ہم نے پہلے تو اس کے لیے فلو فلٹر کلینک بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی پہ وہاں پہ ہم اس کو سسپیکٹ کر لیتے ہیں کہ یار اس کو کرونا ہے، اس کے سمٹم ورس ہو رہے ہیں، سیچوریشن ڈراپ، ایکس رے اس کا کروا لے، بیسک ٹیسٹ. جیسے پتہ چل جاتا ہے پھر ہم ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے پورا ایک ہاسپٹل ڈیڈیکیٹ کیا تو آپ کائنڈلی ادھر شفٹ ہوں. تو یہ سر ایک بحث چل رہی ہے کہ ڈاکٹرز کو یہ جو پی پی کٹس ہیں یہ پہننا اب ضروری نہیں ہے، کیا یہ بات ٹھیک مانتے ہیں آپ؟ دیکھیں اب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ ماسک اور گلوز یا ہینڈ سینیٹائزر، ٹھیک ہے، اور سوشل ڈسٹینسنگ. تو یہ تو میرا خیال آپ دیکھیں نا، اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ ہم انہی حالات میں آپ کے سامنے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ ہر جگہ پہنچتے میں کوشش کرتے ہیں. بس یہی ہر ایک سے یہی ریکویسٹ ہے، عوام سے بھی یہی اپیل ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ، ماسک اور ہینڈ سینیٹائزر تو یہ یوز کرتے رہیں. باقی اب دیکھیں
بہت سارے ہمارے سینئرز ہیں جن کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہمیں کہ انہیں کہاں سے ہو گیا. ٹھیک ہے نا, بہت زیادہ پروٹیکٹیو میئرز اڈاپٹ کیے ہوئے تھے پھر بھی انہیں پرابلم ہوگی. کئی ہیں کہ وہ جیسے سمپل بات یہی ہے, ماسک اور گلوز اور پراپر ڈسٹینسنگ ہے. تو مطلب یہ جو ایک پی پی ایس کٹس کی جو ایک افادیت ہے مطلب وہ ختم ہو گئی ہے, یا وائرس اپنے آپ کو اتنا میوٹیٹ کر گیا؟ اس کی افادیت اپنی جگہ پہ, اسپیشلی اب جب ہم سرجری کرتے ہیں, کوئی پروسیجر کرتے ہیں, تو وہ اور جو ہمارے ڈاکٹرز اب آئی سی یو میں, ٹھیک ہے نا, یا ایچ ڈی یو میں پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں, وہ سارے پراپر کٹس میں ہیں, وہ پراپر کٹس میں دیکھتے ہیں. لیکن ہم جو فلو فلٹر کلینک یا ادھر ہم او پی ڈیز میں بیٹھتے ہیں یا ایون ایمرجنسی میں, ہم لوگ یہ ہیں کہ ماسک, گلوز اور ہینڈ سینیٹائزر. سمپل سی بات ہے کہ جو گورنمنٹ تو صرف اس کو مانتی ہے جو پی سی آر والا آیا ہے, جو ایچ آر سی ٹی کے اوپر آ گیا ہے یا چیسٹ انفیکشن کے حوالے سے آ گیا ہے, اس کو تو وہ مانتے نہیں ہیں. وہ سسپیکٹ ضرور کاؤنٹ کرتے ہیں اس کو, لیکن پازیٹیو نہیں مانتے. ہاں, لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم پھر نا اس کا ایک کروایا پہلے ٹیسٹ, پھر اس کا سیکنڈ کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم ڈاؤٹ کی بیس پہ نا, ہمارے کنسلٹنٹ ذرا وہ اتھارٹی ہیں, ہم لوگ جو بھی ہمارے کنسلٹنٹ ہیں اس فیلڈ کے, تو انہوں نے جو بات کی تو وہ ہمارے لیے تو وہی اتھارٹی ہوتی ہے نا, تو اسی پہ ہم وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ٹیسٹ اپنی جگہ پہ, لیکن دوسرے ٹیسٹ بھی ساتھ, اس کو بھی امپورٹنس ہے ان کی بھی. پی ایم اے کے پلیٹ فارم سے آپ اس چیز کی ریکمنڈیشن کرتے ہیں کہ پی سی آر کٹ کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی کرنا چاہیے, یا پی سی آر کی ہمیں کوئی الگ کوالٹی لینی چاہیے, یا پی سی آر کی جگہ ہمیں کوئی اور ٹیسٹ کرنا چاہیے, کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جیسے کرونا شروع ہوا تو ہم نے اس پہ بہت واویلا کیا. ٹھیک ہے, اب چیزیں کافی ساری مینیج ہو گئی ہیں الحمدللہ. اب جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ عوام میں ہوئے, عوام اس کو ابھی تک سیریس نہیں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہر گھر میں آلموسٹ کرونا ہر گلی میں داخل ہو چکا ہے, لیکن عوام ہے کہ اسے وہ سیریس ہی نہیں لے رہے. ٹھیک ہے نا, اب صرف اویئرنیس کی ضرورت ہے اپنے آپ کو, یعنی یہی ہم ماسک یوز کریں, گلوز یوز کریں, ہینڈ سینیٹائزر, سوشل ڈسٹینسنگ. سر آپ ڈاکٹر تو سارا کچھ استعمال کریں, پھر آپ لوگ بھی تو پازیٹیو ہو رہے ہیں, مطلب کہ اس کا کوئی توڑ نہیں ہے ہمارے پاس. اس کا توڑ تو آپ کو پتا بھی, ویکسین جو ہے نا وہ انڈر ٹرائل اب شروع ہو گئی ہے. اللہ کرے انشاءاللہ وہ یہ معاملہ بھی سیٹل ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے جب کوئی ایپیڈیمک آتی ہے اور پوری ورلڈ انوالو ہے اس میں, ساری اسکیل پیٹ میں آئی ہوئی ہے, تو یہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ تو ہے نا. اور عوام کے ساتھ ساتھ اگر ایک پراپر ریشو نکالے تو ظاہر ہے ہم ڈاکٹرز یہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں. گرمیوں کا کرونا زیادہ خطرناک تھا, سردیوں کا کرونا تھا؟ سردیوں کا زیادہ خطرناک ہے, اور اس میں بینگ اے پیڈیاٹیشین میں آپ کو بتاؤں کہ پتہ نمونیا پہلے آلریڈی نمبر 1 کلر ہے. ٹھیک ہے نا, اسپیشلی بچوں میں. تو اب جب ہمارے پاس بچے آتے ہیں نمونیا کے ساتھ, تو ہمارے لیے پرابلم ہے کہ یہ کرونا ہے یا کوئی اور وائرل انفیکشن ہے, بیکٹیریل ہے, کیا ہے. تو یہی کہ سردیوں کا موسم بہت زیادہ خطرناک ہے. عام ہی لوگوں کو, بڑوں کو, بچوں کو فلو ہوا رہتا ہے, کاف ہوئی رہتی ہے, ڈرائی وہ تھوڑا سا موسم ہوتا ہے, اور اوپر سے کرونا. تو پھر یہ, اور ویسے بھی وائرس جو ہے نا وہ سردی میں زیادہ ریپلیکیٹ کرتا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے نا زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. سر ایک جیسے گرمیوں کے اندر یہ بات آئی تھی کہ اے سی سے وائرس پھیلتا ہے کیونکہ اس کو ایک اچھا انوائرمنٹ ملتا ہے وغیرہ وغیرہ, تو سردیوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیٹر کی وجہ سے بھی وائرس میوٹیٹ کرتا ہے اپنے آپ کو, یا اپنے آپ کو ذرا سیکیور فیل کرتا ہے اور زیادہ پھیلتا ہے؟ نہیں, سردیوں میں تو ہیٹر تو بلکہ اس کے یعنی ہمارے لیے ایک پروٹیکٹیو میئر ہے کچھ نہ کچھ. سردیوں میں, گرمیوں میں یہ ہے نا کہ اب اے سی جب یوز کرائیں گے تو ٹیمپریچر کم ہوگا, تو اس میں وائرس کا زیادہ یعنی چانسز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اگر سردیوں میں ہم ہیٹر یوز کر رہے ہیں تو ٹیمپریچر جو ہے ظاہر ہے وہ اس سے ذرا بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ تو بہتر ہے نہ کہ مطلب ہیٹر چلا سکتے ہیں ہم, ہیٹر بند نہیں کرنا چاہیے. جی, لیکن یہ ہے کہ اس میں وہ نہ ہو, بہت زیادہ ڈرائی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا, ایک پراپر ہیومیڈیٹی ہونی چاہیے, تو ہیٹر آپ یوز کر سکتے ہیں. آکسیجن کی کمی نہ ہو تو استعمال کر سکتے ہیں آپ. ایگزیکٹلی. سر ایک بڑی چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ بچے کرونا سے بہت کم افیکٹو ہوئے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے آخر کہ بوڑھے زیادہ کیوں متاثر ہوئے ہیں, بچے کیوں نہیں ہوئے؟ اس میں ایک تو سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ ہماری نہیں بلکہ ورلڈ وائڈ بچوں کی بہت کم جو ہے نا وہ افیکٹڈ ہوئے ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ شاید جو بڑوں میں آپس میں جو ہے نا ڈائریکٹ ایکسپوئر زیادہ ہوتا ہے, اس وجہ سے. اب یہ دیکھنے میں جو مائیں افیکٹڈ ہوئی ہیں ان میں بچے جو ہے نا وہ ساتھ افیکٹڈ ہوئے ہیں, ادروائز اگر بڑے ہوئے ہیں تو بچے بہت کم ہی انفیکٹڈ ہیں. یہ ایک افیکٹ ہے بس. نہیں, اس کے جسٹ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم بچوں کی امیونٹی اچھی ہوتی ہے, اپنے کھیل کود رکھتے ہیں, اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتے ہیں, شاید اس کی وجہ بھی. نہیں, چھوٹے بچوں کی امیونٹی تو بیچاروں کی کم ہوتی ہے, لیکن بس یہ قدرت کی طرف سے ہی ایسا ہے کہ شاید اتنا انٹریکشن نہیں ہوتا جو یعنی بڑے لوگ ہیں نا ان کے ساتھ, کیونکہ ماں کے ساتھ ان کا زیادہ ہوتا ہے, تو اس وجہ سے ہی وہ ذرا بچے ہوئے ہیں. ادروائز اگر کوئی ماں انفیکٹڈ ہو گئی ہے تو اکثر دیکھنے میں آیا اچھا, یا کوئی بچہ ہے
ایک دو فیملیز کا مجھے بھی پتا کہ وہ مدر انفیکٹڈ ہوئی, بچہ بھی ہو گیا, اسی طرح گرینڈ فادر ہوا, اس کے ساتھ بچہ اٹیچ تھا تو بچے کو بھی ہو گیا. جی یہاں پر ہم لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہم بات کریں گے جو آفیشلز ہیں خاص طور پر سول ہسپتال کے, ان کے ساتھ بھی اور محکمہ صحت کے لوگوں کے ساتھ بھی, آخر وہ ایس او پیز کے اوپر کس طرح عمل کروا رہے ہیں, یہ جو چیلنجز درپیش آ رہے ہیں عوام کو, ڈاکٹرز کو, اس کے اوپر کیسے وہ قابو پا رہے ہیں اور اس کا حل کیا ہے. یہاں پر لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اس وقت ہم سول ہسپتال میں موجود ہیں جس کو ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا ہے کرونا کے حوالے سے. آخر یہاں پر کس طرح کے پیشنٹس آتے ہیں, کتنے پیشنٹ اب تک آ چکے ہیں, یہاں پر ڈیتھس جو ہیں پیشنٹس کی وہ کس طرح ہو رہی ہے اور ان کو ہم کاؤنٹ کس طرح کر رہے ہیں, کیا ہر پیشنٹ ہی کرونا کا پیشنٹ یہاں پر آ رہا ہے یا کرونا نیگیٹو بھی یہاں پر آ رہے ہیں, ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ایم ایس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے سر بتائیے گا کہ پہلے تو آپ اپنے پاس جو پیشنٹ کی جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ آخر آپ کے پاس کس طرح کے پیشنٹس آ رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو طیب. ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو اس وقت ہمارے پاس پیشنٹ آ رہے ہیں وہ پچھلی ویو کی نسبت زیادہ سویر آ رہے ہیں. ایک تو یہ سمجھنے والی بات ہے, چونکہ یہ ڈوینل ہیڈ کوارٹر ہے ہمارا ڈیڈیکیٹڈ فار کرونا سول ہاسپٹل. اس میں ہمارے پاس پیشنٹ چاہے وہ بہاول نگر سے ہو, حاصل پور سے ہو, خیرپور کا ہو, جو بھی ہے وہ یہاں پہ کرونا والا ہی پیشنٹ آتا ہے. اچھا, اس میں اب دو طرح کے پیشنٹ آ رہے ہیں. ایک وہ پیشنٹ جو بی ایس ایل لیب میں جن کا کرونا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے لیکن وہ نیگیٹو ہوتا ہے, لیکن سمٹمیٹیکلی وہ ہوتا ہے, مطلب اس کے سمٹم سارے کرونا والے ہوتے ہیں, وہ بھی آ جاتے ہیں. اس کو پھر کنفرم کرنے کے لیے ہم ایچ آر سی ٹی یہاں کرواتے ہیں. اگر ایچ آر سی ٹی میں بھی کلینیشین کہتا ہے کہ یہ کووڈ ہے تو ہم اس کو کووڈ لیبل کرنا چاہیے. لیکن ہو یہ رہا ہے ابھی یہاں پہ کہ ہمارے پاس ایک نیگیٹو پیشنٹس, ایک پازیٹیو پیشنٹس. نیگیٹو ہم ان کو کہتے ہیں جو بی ایس ایل لیب میں جس کا نیگیٹو ٹیسٹ آ جائے وہ نیگیٹو ہو گئے, اور پازیٹیو وہ پیشنٹ جو جن کا پازیٹیو آ جائے. سر یہ جو آپ کے پاس بی ایس ایل لیب والے پازیٹیو آتے ہیں وہ کتنے پرسنٹ ایکوریٹ ہوتے ہیں کہ واقعی یہ کرونا پازیٹیو ہیں اور یہ لوگ نیگیٹو ہیں؟ اور خاص طور پہ اگر آپ نے کلینکل کی بات کریں وہ تو آلموسٹ 100% پازیٹیو ہوتے ہیں وہ لوگ, تو ہم اس کے اوپر زیادہ کیوں نہیں جا رہے, ہم ابھی تک پی سی آر کے اوپر کیوں ریلائی کر رہے ہیں؟ اچھا, اس میں اب چونکہ یہ کرائیٹیریا تو ہمارا یہی بنا ہوا تھا نا کہ پی سی آر میں ہی ٹیسٹ ہوگا کرونا پازیٹیو یا نیگیٹو کا, لیکن اس ویو میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 80% لوگ وہ ہیں, پیشنٹ وہ ہیں جن کے ٹیسٹ تو نیگیٹو ہے لیکن وہ ہیں پازیٹیو. اب یہ کہ میوٹیٹ ہو گیا ہے, کوئی نئی قسم ہے, یہ ابھی ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس کے متعلق, لیکن ہم لوگ اس کو ٹریٹ ایز اے پازیٹیو پیشنٹ ہی کر رہے ہیں. ایچ آر سی ٹی ایک بہت ہی مطلب ٹیسٹ ایسا ہے جس پہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ کووڈ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, تو ہم اس کو ٹریٹ ایز اے کووڈ پازیٹیو ہی کرتے ہیں. آپ نے پہلے دیکھا کہ اس دفعہ آپ آتے رہتے ہیں, ہمیں دیکھتے رہتے ہیں کہ اس دفعہ آئی سی یو کی کیئر زیادہ ضروری ہے, زیادہ ضرورت ہے پیشنٹس کو بنسبت ایک عام وارڈ کے. لاسٹ ویو میں آکسیجن ڈیپینڈنٹ لوگ بہت کم تھے, مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت 80% لوگ نان آکسیجن ڈیپینڈنٹ تھے اور 20% وہ لوگ تھے جو آکسیجن. اس دفعہ 20% نان آکسیجن ڈیپینڈنٹ ہے اور 80% آکسیجن ڈیپینڈنٹ ہے. اس حوالے سے ہماری آکسیجن کی جتنی سپلائی ہے وہ تقریباً پورے ہاسپٹل میں الحمدللہ موجود ہے, وہ ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن اس ویو کو اتنا مشکل اس لیے ہو چکا ہے کہ ہر پیشنٹ جو آ رہا ہے وہ سویئر ہے, آکسیجن ڈیپینڈنٹ ہے, اس کی چیسٹ انوالو ہے اور آئی سی یو کی کیس سب سے زیادہ اس میں. سر آپ نے ایچ آر سی ٹی کی بات کی ہے, تو ہم ایچ آر سی ٹی والے کو ابھی تک کاؤنٹ کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارے پاس جو رپورٹس آتی ہیں, جو ہمارے پاس ڈیتھس کا فگر ایک آتا ہے, وہ صرف اور صرف وہی آتا ہے جو پی سی آر کے حوالے سے آ رہا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں جو لوگ ایچ آر سی ٹی سے جو ڈیتھ ہو رہی ہے یا پازیٹیو ہو رہے ہیں ان کو ہم کاؤنٹ نہ کریں اچھا یا ان کو نکال دیں؟ اچھا, اب دیکھیں ہمارے پاس جو پیشنٹ آئے گا نا, اس ہاسپٹل کے حوالے سے میں آپ کو بات کروں, اس ہاسپٹل میں تو وہی آئے گا جو نان کرونا بھی ہوا وہ آ کے کرونا ہو جائے گا. آپ کو یہ اس چیز کی سمجھ آنی, اگر وہ نیگیٹو بھی ہے, اس کا ٹیسٹ نیگیٹو بھی آیا ہے, لیکن وہ ہمارے پاس اگر ایڈمٹ ہو گئے تو کرونا ہو ہی گیا اس کو, وہ ہم اس کو ایز اے پازیٹیو ہی ٹریٹ کریں گے. یہ پرابلم آپ کو میں بتاؤں ان ہاسپٹلز میں ہو سکتی ہے جہاں پہ علیحدہ سے ایک وارڈ بنائے گئے ہیں کہ وہ پازیٹیو کو کہاں رکھیں اور نیگیٹو کو کہاں رکھیں, ان کے لیے پرابلم بن سکتی ہے. لیکن آپ نے جو سوال کیا کہ ہم اس کو پازیٹیو کیوں نہیں ٹریٹ کرتے, نو ڈاؤٹ آپ کا سوال یہ صحیح ہے کہ ہم ڈیش بورڈ پہ اس کو نیگیٹو ہی شو کروا رہے ہوتے ہیں, لیکن ٹریٹ ایز اے پازیٹیو کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرونا کا جو ایک خوف ہے, جو ایک خاموشی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی,
وہ ہمیں اچھے طریقے سے نظر آنا شروع ہو جائے گی اور شاید لوگ تھوڑا سا احتیاط بھی برتنا شروع کر دیں گے. بالکل آپ یہ کہہ لیں کہ جو ڈیڈ باڈیز نیگیٹو جا رہے ہیں پروٹوکول تو ہم اس کو پازیٹیو کے طور پہ ہم اپنے ہاسپٹل کی بات کر رہا ہوں باقیوں کا مجھے نہیں پتا. ہم اپنے ہاسپٹل سے اگر ایک پیشنٹ جو نیگیٹو ہے ڈیش بورڈ پہ تو وہ نیگیٹو شو ہو رہا ہے لیکن اس کو ہم یہاں سے ایز اے پازیٹیو ہی موو کرواتے ہیں. اس کے ایس او پیز وہی ہوتے ہیں جو پازیٹیو والے ہیں. یہ سیاق نے بھی ہمیں کہا اور گورنمنٹ ہیلتھ اسپیشلائز ہیلتھ والوں نے بھی جو ہمیں ایس او پیز دیے ہیں اس کے مطابق کی ہے. لیکن یہ اب ان کا بھی کام ہے کہ اس میں دیکھیں کہ جو نیگیٹو آ رہے ہیں لیکن ہیں وہ پازیٹیو تو اس کو بھی پازیٹیو میں بتایا جائے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ کس حد تک یہ خطرناک ہے, اس کی فگر کتنی جا رہی ہے اور اس میں ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے. سر ایک اور جو آپ نے خود بتایا ہے کہ آکسیجن ڈپینڈنٹ تمام لوگ آ رہے ہیں اور ان کو میکسیمم آکسیجن لگ رہی ہے, تو تمام جو کوالٹی ہے اور جو تمام جو کوانٹٹی ہے اس کو پورا کرنا بہت مشکل ہے. سردی کا موسم ہے تو آکسیجن تھوڑی سی پوری کرنی مشکل ہو جاتی ہے, تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ لوگ کیا کریں. اچھا طیب, یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. ہمارے پاس انفارچونیٹلی پورے ڈویژن بہاولپور میں کوئی بھی گیس کا پلانٹ نہیں ہے. ہمارے پاس گیس آتی ہے ملتان سے اور ہم مینول سسٹم ہے ہمارے پاس جو کہ سلنڈر رکھے ہوئے ہیں ہم نے, لیکن یہ ہے کہ ہم نے 3 مینیفولڈ سسٹم کیے ہوئے ہیں. 1 مینیفولڈ چل رہا ہے, اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس کو میں مسئلہ بنتا ہے تو 2nd مینیفولڈ چلے گا. 2nd میں کوئی ایشو چلتا ہے تو ہم 3rd فیز پہ جا رہے ہیں. باقی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیڈ ٹو بیڈ ہم نے اپنے طور پہ سلنڈر بھی یہاں پہ رکھوا دیے گئے ہیں تاکہ خدا نہ خواستہ اس کے باوجود بھی کوئی کسی کو ایشو ہو تو یہاں سے سلنڈر میں ہم ان کو سپلائی دے سکیں. اچھا اب ہمارے ہر 2 گھنٹے بعد سپلائی ٹرک لے کے جاتا ہے خالی, ملتان سے فل کرواتا ہے, ہر 2 گھنٹے کے بعد واپس آتا ہے. اس میں یہ ڈر رہتا ہے, ہم فون پہ ان پہ رابطے میں رہتے ہیں کہ کوئی ٹرک پنچر نہ ہو جائے, لیٹ نہ ہو جائے, ادھر سے کوئی مسئلہ نہ بن جائے. مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنا بڑا ڈویژن بہاولپور ہے, اس میں آکسیجن بنانے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے, فیکٹری نہیں ہے. بیک اپ کا ہمارا کیا پروسیجر ہے؟ اب بیک اپ پہ ہم نے ہمارا ایک تو بیک اپ سب سے بڑا جو ہے وہ BVH ہے, باولو وکٹوریہ ہاسپٹل. ہم نے پرنسپل صاحب کو لکھا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے پاس کمی ہوتی ہے تو وہاں پہ اتنا موجود ہو سلنڈر جو ہمیں وہ ڈیلی بیسس پہ انفارم کریں گے کہ اتنا بیک اپ پہ پڑا ہوا ہے. ویسے ہمارے پاس اپنا بھی جو ہے ایک سسٹم اگر چل رہا ہے تو ایک اس کا پیرالل بیک اپ پہ پڑا ہوا ہے جس کو ہم نے ابھی تک چھیڑا بھی نہیں ہے. سر آپ لوگوں نے آکسیجن سلنڈر ساتھ میں رکھ دیے ہیں. کسی پیشنٹ کا, کرونا پیشنٹ کا جو آکسیجن کے اوپر ہے, اس کے اگر CT اسکین ہونا ہے یا کوئی اور اس کی ٹیسٹ وغیرہ ہونے ہیں تو اس کو یہی سلنڈر لگا کے اس کو بھجوا دیا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے اس کا جو پریشر ہے یہ ٹھیک رہتا ہے, مینٹین رہتا ہے کہ اس کی آکسیجن ڈراپ ہو جاتی ہے؟ اچھا ایک تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ICU کیئر کا پیشنٹ ہے نا اس کو تو اس کے بیڈ سائڈ پہ ہی الٹرا ساؤنڈ ہو, بیڈ سائڈ پہ ایکس رے ہو, اور خدا نہ خواستہ CT کی تو ہم اس کو کرتے نہیں ICU میں. لیکن جو پیشنٹ لو پریشر پہ ہوتے ہیں ان کو ہم موو کرنے میں کوئی آسانی کوئی مشکل نہیں بنتی ہمیں. مطلب یہ اس کی جو کمی ہے پورا کرتے ہیں؟ بالکل بالکل پوری طرح سے پورا کرتی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ دیکھیں HRCT وہی کروانے جائے گا نیچے جو ہم نے بنایا ہوا اپنے CT سیکشن ہے ہمارا ریڈیالوجی کا جو لو پریشر پہ ہوگا. ICU والے کو تو ہم HRCT کرواتے ہی نہیں ہے نا. سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. HRCT جو جتنے بھی دوسرے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ICU والے پیشنٹس کے ICU کے اندر ہی ہو رہے ہوتے ہیں. صرف وہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں جن کا آکسیجن لیول کچھ حد تک بہتر ہوتا ہے. تمام چیزیں ہم نے یہاں پر ڈسکس کی ہیں, خاص طور پر کرونا پیشنٹ کو کس بنیادوں کے اوپر ہم کرونا پیشنٹ کہتے ہیں اور جو ڈیش بورڈ ہے اس کے اندر ہم اس کو کیسے شامل کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کے حوالے سے بات کی. بہت ساری چیزیں ابھی بھی حل طلب ہیں کیونکہ ایک نئی بیماری ہے اور تمام لوگ اس سے پہلی دفعہ نبرد آزما ہو رہے ہیں. اس سے پہلے کوئی فائنڈنگز نہیں ہیں, تو آہستہ آہستہ چیزیں کلیئر ہوتی چلی جا رہی ہیں, لیکن ابھی بھی بہت ساری چیزیں کلیئر ہونا باقی ہیں. یہاں پر لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت CEO ہیلتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کافی لوگوں سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں, لیکن ایک جو ڈیٹیل ڈسکشن ہے اور خاص طور پر کہ ہم اقدامات کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے سب سے جو بیسٹ آنسر دے سکتے ہیں وہ CEO صاحب ہیں. اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا ہمارے پاس ڈسٹرکٹ کے اندر کل کتنے کیسز اب تک ہو چکے ہیں اور ان کی شرح جو ہے وہ کتنی آ رہی ہے؟ کیا یہ لہر پچھلی لہر سے زیادہ سویر ہے؟ بالکل جی, جو ہمارا پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ فوکس کر رہا ہے لائک کووڈ پر, اور پچھلے 7-8 مہینوں سے ہماری جو ٹیمز ہیں, فیلڈ ٹیمز ہیں, اور ہمارے جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ہے وہ بڑا ویجیلنٹلی جو ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو اور جو نیچے کووڈ کی کنڈیشن ہے اس کو دیکھ رہی ہے. پہلی لہر آئی اس کو پوری دنیا کے اندر یہ کلینکل ایمرجنسی ہے اور اسی طرح پاکستان کے اندر بھی آئی ہے, اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی بھی بالکل اس سیریسنس کے ساتھ اپنے ٹیم کے ساتھ اس کو دیکھ رہی ہے.
پہلی لہر سے ہم گزرے اور اب جب دوسری شروع ہوئی ہے تو بہاولپور میں بھی شدید قسم کی سرج آئی تھی, لیکن الحمدللہ جس وقت آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تو ایک اچھی چیز ہے کہ ہمارا جو کرو ہے وہ دوبارہ واپسی کی طرف چلا گیا ہے اور نمبر آف کیسز جو ہیں وہ آبویسلی بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں. تو بالکل اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ڈپارٹمنٹ کی وہ پالیسیز ہیں جس پر انہوں نے بڑا کانسٹنٹلی جو ہے وہ فوکس کیا اور اس کو امپلیمنٹیشن جو ہے وہ گراؤنڈ پر جو ہے انہوں نے وہ کروائی, جس میں سب سے اہم رول جو تھا وہ کوئی بھی پیشنٹ جو ہے پازیٹیو آتا ہے تو اس کی کانٹیکٹ ٹریسنگ ہے اور پھر اس کی آئسولیشن ہے اور پھر ایس او پیز کا امپلیمنٹ کرنا ہے. تو ڈپارٹمنٹ نے لائک سیکنڈ ویو کے اندر ہمارا تھوڑا سا آپ کو جو حقیقت ہے بہت کم لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کریں, مطلب ان کو اس چیز کا بتایا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ دوسری جو لہر ہماری آئی ہے وہ سردیوں میں آئی ہے اور اب جب موسم چینج ہوا ہے تو وہ اس کے اندر آئی ہے. تو اس میں نارملی بھی جو عام موسم میں اگر اس کووڈ سے پہلے بھی آپ دیکھیں تو جیسی موسم سردیوں کا چینج ہوتا ہے تو اس میں نزلہ زکام کھانسی بخار جو ہے نا وہ ہوتا ہے. کووڈ کا ہر پیشنٹ جو ہے وہ سمٹمیٹک نہیں ہوتا, مطلب یہ ضروری نہیں ہے, مطلب اگر ہم پچھلی لہر کو ایز اے کلینیشین میں اور لائک اس آپریشن کو پچھلے 8-9 مہینے سے ہیڈ کر رہا ہوں تو میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو کووڈ کا آپ کے بہت سارے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو سمٹمیٹک اسمٹمیٹک ہوتے ہیں, ان کو علامات نہیں ہوتی لیکن وہ کووڈ پازیٹیو ہوتے ہیں. لیکن جب یہ موسم چینج ہوا ہے تو اس کے اندر جب نارمل کھانسی زکام بخار بھی تھا تو وہ جو اسمٹمیٹک پیشنٹ تھے وہ سمٹمیٹک کے ساتھ باہر آئے. تو ظاہری بات ہے کہ 8-9 مہینوں سے ایک جب بھی آپ کو کھانسی ہوتی ہے یا بخار ہوتا ہے تو آپ کے گھر والے آپ خود بھی اپنی فکر کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا میڈیا اویئرنیس بھی آپ بہت زیادہ ہے, پیرالل آپ کے ورکنگ پلیس میں ارد گرد جو لوگ ہیں آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ کا خیال رکھنے والے, وہ لوگ آپ کو کنونس کرتے ہیں کہ جی آپ اپنا ٹیسٹ کرا لیں. ایک میرا کوشچن ہے یہاں پر, آپ نے کہا ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ اسمپٹومیٹک سے سمپٹومیٹک ہو کے سامنے آئے, تو آخر ہم کسی کرونا پازیٹیو کا فیصلہ کس سے کر رہے ہیں؟ کیا ہم کلینکل سمٹمز کے اوپر جا رہے ہیں, ہم پی سی آر کٹس کے اوپر جا رہے ہیں, یا ہم سی ٹی اسکین کروا رہے ہیں, کیا کروا رہے ہیں, ہم کس کو ہم فالو کر رہے ہیں؟ جی بالکل, اس میں جی بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا ہے کہ جب بھی کوئی سمٹومیٹک اس کے ساتھ پیشنٹ آتا ہے تو ہمارے تمام جو بڑے ہاسپٹل ہیں وہاں پر فلٹر کلینک ہے اور جس کو بھی وہ سسپیکٹ کرتے ہیں تو اس کا جو ہے آپ کا پی سی آر ٹیسٹ جو کرونا ٹیسٹ ہے وہ اس کا لیتے ہیں. اگر وہ پازیٹیو آ جاتا ہے تو اس کی کانٹیکٹ لسٹ میں منیمم 15 to 20 لوگوں کو ہم جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ نے پالیسی کر دی ہے کہ منیمم 15 لوگ ہیں, میکسیمم آپ جتنے کر لیں. تو ہم اکارڈنگ ٹو دا انوائرمنٹ ہم اس کے ورک پلیس پر, اس کے گھر میں, اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں میں اس کی کانٹیکٹ ٹریسنگ کرتے ہیں اور ان کو جو پازیٹیو کیسز آتے ہیں ہم ان کو آئسولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ وہ پالیسی تھی جس کی وجہ سے جو لائک ہمارا کرو ہے اب وہ نیگیٹو کی طرف چیزیں آ رہی ہیں. سر صرف پی سی آر ٹیسٹ کی وجہ سے آپ کا کرو نیچے آ رہا ہے یا ویسے ہی ہمارے پاس جو کیسز ہیں وہ کم ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ جی دیکھیں, جب آپ پینڈیمیا ڈکلیئر کرتے ہیں تو یہ پوری دنیا کے اندر ایک کلینکل ایمرجنسی ہے, تو اب کبھی بھی اس کو لائک اگر میں یہ کہوں کہ جی فار ایگزامپل ان کٹس کی وجہ سے ہو گیا, اس ٹیسٹ کی وجہ سے ہو گیا, تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہوگا. یہ اوور آل ایک پینڈیمیا میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو انوالو ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا جو اس پریکٹس کر چکی ہے کہ آپ اگر ایس او پی آپ کانٹیکٹ ٹریسنگ کریں گے, آئسولیشن اچھی طریقے سے کریں گے, ایس او پیز کو اچھی طرح فالو کرائیں گے تو یہ ڈیزیز بڑھنے نہیں پائے گی. یہ پوری دنیا کے اندر اس کو لائک ایک فیکٹ ہے جس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے. اور بہاولپور کے اندر بھی جب سرج آئی تھی اور پھر اس پر بہت زیادہ شدت کے ساتھ, کیونکہ مجھے تو اپنا اور اپنی ٹیم کا پتہ ہے کہ کتنی شدت کے ساتھ انہوں نے دن رات جو ہے نا وہ کام کیا ہے. نیکسٹ کوسچن میرا یہ ہے اس کے اوپر کیا اور اندیشہ ہے کہ بہاولپور کے اندر کسی ایسی جگہ پہ کلسٹر بن رہے ہیں جہاں پر اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جا سکے؟ سر ہم نے انتہائی قریب سے ہم واچ کر رہے ہیں. آپ ایون بہاولپور چند ڈسٹرکٹس میں سے ہیں کہ اگر ہماری آپشن میں 2 جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ کو کلسٹر ہوتا ہے اور باقی 4 جگہوں پر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو ہم ان 4 کو بھی شامل کرتے ہیں. ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم کلوزلی لائک کانٹیکٹ کے اندر ہیں اور اس وقت بہاولپور کے اندر اس طرح کی کوئی کنڈیشن چیزیں نہیں ہیں. ایون جہاں پر 4 کیسز بھی تھے تو 4 مائنر سے چیزیں ہم نے اس گلی میں بھی جا کر اسمارٹ لاک ڈاؤن. آپ کا کم از کم ایس او پی کیا ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا؟ کیا ایک گھر میں یا ایک گلی کے اندر 5 سے 6 کیسز ہوں یا کوئی زیادہ کیسز ہوں پھر لگاتے ہیں؟ سر اس میں بیسیکلی ایک کمپلیکس سسٹم چیزیں ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فیملی کے کتنے لوگ ہیں, وہ کس ایج فیکٹر کے لوگ ہیں اور ان کا لائک جو ایک سے دوسرے کو جو کرونا ہوا ہے اس کے ساتھ کیا کوئی کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اور ان کی ٹریولنگ ہسٹری کسی ایک ایریا سے تو نہیں ہے, اور ان کی سیویرٹی کیا ہے کہ جی وہ کس گریڈ میں ہیں, مطلب وہ انیشیل اس میں اے سمٹومیٹک ہے سمٹومیٹک. اور تیسرا یہ کہ سر ہم یہ بھی اس میں دیکھتے ہیں کہ وہاں ہائیجینک کنڈیشن اس گلی اور چیزوں میں لوگ کیا ہیں, وہاں کس کیٹیگری کے لوگ رہتے ہیں. اگر وہاں پر لوگ آئسولیشن اور چیزوں کو خود کرتے ہیں, مطلب فار ایگزامپل ایک گھر ہے سر, اس گھر کے اندر کوئی 3 کمرے اور 10 لوگ رہتے ہیں,
اور اس کے اندر 5 کو ہو گیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں آئسولیشن ممکن نہیں چیزیں وغیرہ ہیں تو وہاں پر پھر ڈپارٹمنٹ جا کر اسرٹ کرتا ہے اور ڈپارٹمنٹ اپنی SOPs نافذ کرتا ہے. گھروں میں جو لوگ آئسولیشن ہوتے ہیں ان کو مانیٹرنگ کا سسٹم کیا ہوتا ہے؟ اگر جو ڈیتھس وہاں پر ہوتی ہیں ان کو آپ کیسے کاؤنٹ کرتے ہیں؟ اگر ہم بات کرتے ہیں سول ہاسپٹل کی تو آپ کی رپورٹ کے حساب سے پیشنٹ وہاں پر بہت کم ہیں لیکن ایکچولی وہاں پر پیشنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو یہ جو فرق ہے یہ کیوں آ رہا ہے؟ سر بیسیکلی اس کو دیکھیں کہ جو ہمارا ہوم آئسولیشن کا کانسیپٹ اور چیزیں وغیرہ ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ پیشنٹ پینک نہیں کرنا چاہیے. گریڈ فرسٹ میں اگر اسٹیج فرسٹ پر اگر پیشنٹ سے کو سانس لینے میں دقت نہیں ہے تو وہ اپنے گھر پر زیادہ بہتر طریقے سے رہ سکتا ہے, وینٹیلیشن میں رہ سکتا ہے, اپنے پیاروں کے ساتھ رہ کر اس کا زیادہ خیال چیزیں کی جا سکتی ہیں. ڈپارٹمنٹ اس کو کیا کرتا ہے کہ ہم نے ایک پرفارما ڈیزائن کیا جس کے اندر 3 کویسچن ہیں کہ آپ کو فیور ہے مائلڈ, ماڈریٹ یا سویئر, کھانسی آپ کو ہے, کف بھی مائلڈ, ماڈریٹ, سویئر, اور سانس لینے میں دقت نہیں. اگر پہلے 2 ہیں تو ہم ان کو کلینکل اسسٹنس دے دیتے ہیں, لیکن اگر وہ سانس لینے میں دقت کا کہتا ہے تو ہم انشور کہ ہم اس سے جو ہے دن میں 3 دفعہ رابطہ کریں, اور اگر اس سے سانس لینے میں پرابلم ابھی بھی ہو رہا ہے تو قریب 3 RHC یا TH کے اوپر ہم اس کو شفٹ کرائیں اور ڈے کیئر میں اس کو ٹریٹ کرائیں. سر جو میرا کوشچن تھا دوسرا کہ فرق کیوں آ رہا ہے آپ کے ڈیٹا میں اور سول ہسپتال کے اندر جو ہمارے پاس لوگ ایڈمٹ ہیں ان کے اندر؟ آپ لیٹ سپوز ایک دن میں 10 پیشنٹ ہوتے ہیں لیکن وہاں پر 35-40 لوگ ایڈمٹ ہوتے ہیں اور تمام کے تمام سکھ ہوتے ہیں, اس وجہ سے بتائیے. سر میں تو بالکل ہمارا جو ڈیٹا ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا ہے اگر آپ اس کو لے رہے ہیں تو وہ کنفائن ہو کر دونوں پرائمری اینڈ سیکنڈری کو اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا وہ پنجاب کی طرف سے آتا ہے وہ ڈیٹا ہے. ہم لاسٹ 24 آورس کا ڈیٹا دے رہے ہوتے ہیں, نیکسٹ 24 آور کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ مجھ سے اب پوچھیں گے تو جو ڈیٹا جنریٹ ہوا ہے وہ لاسٹ 24 آور کا ہوگا. نیکسٹ اس وقت ادھر سول ہاسپٹل کے اندر سچویشن کیا ہے, مطلب آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں یہ کلینکل چیزیں وغیرہ ہیں. ہم نے ڈاٹا سے زیادہ اس چیز کو امپورٹنس دینی ہے کہ ریئل میں وہ ہاسپٹل کام کر رہے ہیں اور اس کے فلٹر کلینک پر کتنے لوگ آ رہے ہیں. تو ہم یہ سٹریس اور ڈاٹا پر ہاسپٹل پر امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے تاکہ جو آپ کا ہاسپٹل ہے وہ فریلی اپنے ایڈمیشن کر سکے وہاں پر. جو PCR ٹیسٹ ہے اس کی جو ایکوریسی ہے وہ 50 to 60 آ گئی ہے, تو اس کے باوجود آپ اسی کے اوپر اسٹرک ہیں یا آپ گورنمنٹ کو کوئی اور سفارشات بھجوانا چاہ رہے ہیں کہ اس ٹیسٹ کو چینج کیا جائے یا ہمیں کسی اور معاملات کے اوپر جانا چاہیے, کوئی اور SOP اپنانا چاہیے؟ سر میں ابھی بھی اس چیز پر کنوینس ہوں کہ جو رول آپ پلے کر سکتے ہیں, جو رول سوسائٹی کے علماء کر سکتے ہیں, ہمارے اکابرین کر سکتے ہیں, ہمارے سیاستدان کر سکتے ہیں, ہمارے لائک ہیروز جو ہیں نیشنل ہیروز کر سکتے ہیں, لائک وہ ان کٹس اور چیزوں سے کئی گنا بڑا امپیکٹ ہے کہ ہم نے اپنی نو ڈاؤٹ وہ کر سکتے ہیں. میرا کوشچن PCR کٹ کے حوالے سے, کیا آپ ریکمینڈ کرتے ہیں گورنمنٹ کو کہ ہمیں PCR کے اوپر رہنا چاہیے یا PCR سے بدل دینی چاہیے؟ نہیں بالکل, پوری دنیا کے اندر جی PCR کا الٹرنیٹ چیز وغیرہ نہیں ہے. یہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو 80% کنٹریز ہیں وہ اس پر ریلائی کر رہے ہیں, اور مطلب اس چیز کو آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ کوئی ایسی ڈیزیز نہیں ہے جو پچھلے 50 سال سے ہمارے ساتھ چل رہی ہے. یہ ہٹ اینڈ ٹرائل پر چیزیں وغیرہ ہیں. اس وقت سب سے ریلائبل جو ٹرائل ہے وہ آپ کا PCR کٹ ہی ہے. وہ امریکہ ہو, چاہے آپ کا یورپ ہو, چاہے تھرڈ ورلڈ کنٹری کسی کا ہو, وہاں پر چل رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر جو کٹس آ رہی ہیں یہ لائک ون آف دا بیسٹ, لائک ٹاپ 2 رینک جو آپ کی کٹس ہو رہی ہیں ان میں سے وہ جو ہم یہاں امپورٹ کر رہے ہیں. جی بالکل, PCR کٹس ہی اس وقت سب سے جو زیادہ ریلائبل سورس ہے کرونا کے حوالے سے. اس کے علاوہ ابھی تک کوئی اور سورس دوسرا یا دوسری کوئی اور ٹیسٹنگ کٹ جو ہے وہ نہیں آ سکی, اس وجہ سے ہمیں اس کے اوپر اسٹک کرنا پڑے گا. بھاولپور کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بھاولپور میں جو ایک سٹارٹ میں کیسز بہت زیادہ یہاں پہ ریکارڈ ہونا سٹارٹ ہوئے تھے لیکن اب وہ کم ہونا شروع ہو چکے ہیں, لیکن احتیاط کی ضرورت ابھی بھی برقرار ہے کیونکہ بھاولپور کے کچھ علاقے ابھی بھی سمارٹ لاک ڈاؤن کے انڈر جا رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ اگر کیسز بڑھے تو مزید بھی جا سکتے ہیں. تو یہ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان طیب سیف کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ. جی.